औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। खुश रहें। आज हम पढ़ रहे हैं सज्जाद हैदर यलदरम का अफसाना मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। एक बेइंतहा खूबसूरत तहरीर जिसमें तदरीसी मकासद पहले पढ़ लेते हैं। माशरे में मुख्तलिफ़ अफराद के गलत रवैयों की निशानदही करना। पहली बात ये, हम समझ रहे होते हैं कि हम बहुत दोस्ती है हमारी, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उसमें इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि दूसरा शख्स उससे तंग हो रहा होता है, लेकिन वो खुलूस मुरवत की बिना पर उसका इजहार नहीं कर पाता या बर्दाश्त करता है रवादारी के तौर पर। तो इन चीज़ों को कहा गया है कि इसको ज़रा महसूस कीजिए पढ़ने के वक्त। दोस्ती के मुस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर करना। मुस्बत दोस्ती के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, यहाँ पर वो भी बताए जाएंगे। वक्त दौलत है, इसकी कदर कीमत से वाकफियत। वक्त दौलत है, वक्त की पाबंदी, वक्त की अहमियत, दोस्ती, हमारी दोस्ती ऐसा नाता, ये सारे मज़ामीन इसमें शामिल हो जाते हैं। यलदरम की ज़बान व बयान से मुतारिफ़ कराना, ये जो है आपको उसलूब बयान यलदरम के तारुफ़ में कराया गया है। तलबा को जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया को तरकीब नहवी में ढालने की तरबियत देना। क्लास 9 में भी हम कर चुके हैं, कुछ शुरू के इसबाक में भी हैं और अभी आपको मश्क में जाते हुए तफसील से कवायद के हिस्से में करवाए जाएंगे। जनाब मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ उन्वान है। और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, हमें ज़माने से किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं है, हम ज़माने से कुछ नहीं मांगते। हम ज़माने और कोई तलब कोई ख्वाहिश नहीं है अबनाए ज़माना, ज़माने से। हम ज़माने का ये बिन से है, वक्त ज़माने के बेटे हैं दुनियादार लोग जो दुनिया में मौजूद है। हम दुनियादारों से कुछ नहीं मांगते, हम ज़माने से वक्त से कुछ तलब नहीं करते। मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता, यानी आप जो अपनी मुरवत में, लिहाज में और अपने खुलूस से इतना ज़्यादा आगे बढ़े हैं, ये भी मेरे लिए जो है परेशान कुन हो चुका है और मैं अपनी मुरवत और लिहाज के बाइस आपको इसका इजहार नहीं कर पाया। लेकिन जब हम ये कहानी पढ़ेंगे, ये अफसाना पढ़ेंगे, तो हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। जनाब मरकज़ी ख़्याल में तो इसकी ये आ रहा है कि ज़्यादा दोस्तों से ज़िंदगी जो है वो दोस्तों की पाबंद हो जाती है। पहली बात कि हमारा वक्त हमारा नहीं रहता, वो फिर दोस्तों ही का हो जाता है। सबसे अहम चीज़ ये जो जहन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप 10th है, 9, 10th, फर्स्ट, सेकेंड ईयर, आप अपने कैरियर, अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल, अब आप वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर आपने कोई ना कोई फ़ैसला कर लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर उसके मुताबिक आपने दुरुस्त लाहे अमल तय करना है। अब आप अपने फ़ायदे और नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होंगे। छोटी क्लासेस में वालिदैन समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो वक्त आ पहुँचा है कि आपने अपने आने वाले वक्त का फ़ैसला खुद लिखना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से यहाँ पर इस सबक में ये चीज़ दिखाई जाएगी कि तन्हाई में ख़ुद शनासी, अपने आप को पहचान का अमल तेज़ होता है और साथ खुदा शनासी, क्योंकि जब हम अपने आप पर, अपनी तख्लीक पर, अपनी ज़िंदगी के मकसद पर गौर करते हैं तो फिर हम खुदा के करीब पहुँच जाते हैं और फिर हम अपनी तख्लीकी क़ुव्वतों को, जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने वदीयत की हैं, जो हमारे अंदर हैं, हम उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और फिर कामयाबी की तरफ हमारे रास्ते जो है वो रकम होते हैं और मंजिल जो है वो हमारा मुकद्दर बनती है। तन्हाई में खुद शनासी, खुदा शनासी का अमल तेज़ होता है, मुकम्मल होता है, यकसुई हासिल होती है। हल्के फुल्के अंदाज में यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं इस अफसाने में। मरकज़ी ख़्याल जनाब है कि वक्त ज़ाया करना ज़िंदगी ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वक्त ज़ाया करना, वक्त दौलत है।
وقت ضائع کرنا زندگی ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف دوستوں کی موجودگی کو اپنے لیے نقصان دہ خیال کرتے ہیں۔ مصنف کا تعلق ادب سے ہے جو تخلیقی عمل ہے۔ ادب لکھنا لکھانا تخلیقی عمل ہے اور سنجیدگی، تنہائی، وسعت نظر و خیالات کا متقاضی ہے۔ لیکن دوستوں کی مروت اور لحاظ کے باعث یہ سلسلہ یا خیالات کی آمد اور رفت جو ہے وہ بار بار منقطع ہو جاتی ہے، جس سے ان کی طبیعت الجھن کا شکار ہو جاتی ہے اور خیالات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، تانا بانا بکھر جاتا ہے۔ کام نتیجہ خیز نہ ہونے کی وجہ سے، نتیجے پر نہ پہنچنے کی وجہ سے، کام میں یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے کام کا معیار برقرار نہیں رہتا، بے چینی بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے محسنوں سے، اپنے دوستوں سے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا۔ دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا مصنف کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے، بہت عمدگی سے، بہت اچھے انداز میں اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کر رہا تھا، اپنی کیفیت، اپنی حالت لوگوں سے بیان کر رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد بھری اسپیچ، تقریر جو وہ بار بار کر رہا تھا، 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد بھری تقریر انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں، اسی انداز میں، وہی الفاظ دہرائے جاتی تھی۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد وہی تقریر بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ یہ طرز، یہ طریقہ کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا، یہ طرز ادا کو بھی کہتے ہیں، یہاں پہ طریقہ ہے۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے کہ کون یہ تقریر کر رہا ہے، کون ہے یہ فقیر جس کی آواز میں اتنا درد ہے اور جو اتنا متاثر کر رہا ہے سننے والوں کو، میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ میں نے تھوڑا سا توقف کیا، رک گیا۔ اس فقیر کا قد، اب یہاں پہ اس کا حلیہ بتا رہے ہیں، اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا، صحت اچھی تھی، قد لمبا تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا۔ چہرہ خدا نے بنایا، یقیناً وہ خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی، صورت بگاڑ دی تھی۔ چہرہ کری تھا، بھکاری، بھیک مانگنے والے پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور ہٹا کٹا تھا، موٹا تازہ تھا، لمبا تھا، تو مزدوری محنت کی جگہ چونکہ وہ بھیک مانگ رہا تھا، اس لیے چہرے پر حیا نہ تھی، شرم نہ تھی، نور نہ تھا۔ یہ تو اس کی شکل تھی، یہ تو اس کی ظاہری حالت تھی، رہی اس کی صدا، لیکن اس کی پکار، وہ جو جس انداز میں بھیک مانگ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں، دل کا سخت نہیں ہوں، ظالم نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں، کہ میں اس کی تقریر کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے، یعنی وہ جو تقریر کر رہا تھا، وہ جس طرح پکار رہا تھا، وہ جس طرح بھیک مانگ رہا تھا، اس کا بھیک مانگنے کا انداز بہت مؤثر تھا، دل پہ اثر کر رہا تھا۔ میں نے رک کر سنا، اس کی صورت دیکھی، اور پھر میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں، ظالم سخت دل نہیں ہوں، میں اس سے چونکہ متاثر ہوا ہوں، تو میں اب اس کو لکھنا یہاں پہ لفظ بہ لفظ لکھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی، وہ تقریر تھی، یا اس کی پکار تھی، اس کا مانگنے کا انداز تھا، جو بھی کچھ آپ اس کو کہہ دیں، جو بھی نام دے دیں، وہ یہ تھا: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو، مجھ کم نصیب کا حال سنو، مجھ پریشان حال کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا، مصیبت کا مارا، 7 بچوں کا باپ ہوں، 7 بچے میرے، اب روٹیوں کو محتاج ہوں، غربت،
मोहताजी और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं यहाँ चौक पे बैठा हूँ और आने जाने वालों को अपनी तकलीफ़ का बयान दे रहा हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं भीख नहीं मांगता। मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ। ये मेरा वतन नहीं, मैं अपने वतन वापस, अपने मुल्क वापस, अपने मिट्टी में, अपने लोगों में वापस जाना चाह रहा हूँ। मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। यानी मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, गरीबुल वतन हूँ। मुझे वापसी के लिए मेरा बंदोबस्त कर दें। अब उसके साथ अगर बंदोबस्त करेंगे तो 7 बच्चे भी हैं और खाना पीना भी नहीं है, यानी किसी हद तक उसकी मदद कर दें। ये उसके मसाइल हैं। भाई मुसलमानों, ए उम्मत मुस्लिमा के लोगों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, ये मेरा वतन नहीं है, मैं परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। ये वो चीज़ है जहाँ से मुसन्निफ़ सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है जो कि मेरी मदद करे इन हालात में, इन मुश्किलात में, इन तकलीफ़ों में मेरी मदद करने वाला मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं। ए खुदा के बंदो, ए अल्लाह की मखलूक, ए नेक लोगो, ए अच्छे लोगो, मेरी सुनो, मेरी बात पे तवज्जो दो। मैं गरीबुल वतन हूँ। ये है जनाब वो तकरीर। ए भाई मुसलमानों से, मैं गरीबुल वतन हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में। ये है वो तकरीर जो कि फ़कीर बैठा हुआ दिल्ली के चांदनी चौक पे कर रहा था और हर 2-3 मिनट के वक्फे के बाद वो ये दोबारा दोहराता था। शक्ल तो ऐसी ख़ास ना थी, कद लंबा था, जिसम मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा सही बंदा था, लेकिन उसकी पुकार में ऐसा तासुर था। उसकी पुकार कदम पकड़ लेती थी, रोक लेती थी और मुसन्निफ़ रुक कर सुनने पे मजबूर हो गए और उन्होंने लफ्ज़ बा लफ्ज़ वो तकरीर यहाँ पे लिख दिए। फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर इस किस्से का असर हुआ उनसे खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। यानी इमदाद ले ली, भीख मिल गई, बख्शिश ले ली और आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे दिल में चंद ख़यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला उससे किया और मुझे ख़ुद ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई कि अक्सर अमूर में, अक्सर कामों में मैंने उसको अपने से अच्छा पाया। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखोरी से दिन गुजारता है। पहला फ़र्क क्या नज़र आया जब उन्होंने अपनी हालत का मुकाबला किया? तो पहला फ़र्क क्या नज़र आया? नंबर 1 लिख दें यहाँ पर कि मुसन्निफ़ काम करते हैं और वो मुफ्तखोरी टहलते टहलते दिन गुजार देता है। नीज़ दूसरा फ़र्क ये है कि मैंने तालीम पाई है, मुसन्निफ़ ने तालीम पाई है, वो जाहिल है, अनपढ़ है। तीसरा फ़र्क, मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ, वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। बस यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ। ये वो नुकात हैं जहाँ पर मुसन्निफ़ अपने आप को फ़कीर से बेहतर समझ रहे हैं और वो साफ बता रहे हैं यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ, मेरी हालत यहाँ तक उससे बेहतर है। आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे बदरजहा कई दर्जे अच्छी है, यानी इसके बाद फ़कीर की हालत मुझसे बेहतर है। उसकी सेहत पर मुझे रश्क करना चाहिए, सेहत मुझसे अच्छी है, फ़ख्र करना चाहिए, काबिल रश्क है। मैं रात दिन फ़िक्र में गुजारता हूँ और वो ऐसे इत्मीनान से बसर करता है कि बावजूद बसोरने और रोने की सूरत बनाने के उसके चेहरे पर बशाशत नुमाया थी, ताजगी थी। बड़ी देर तक गौर करता रहा कि उसकी ये काबिल रश्क हालत किस वजह से है, यानी उसकी हालत मुझसे अच्छी किस वजह से है। मैं काफ़ी देर इस पर सोच विचार करता रहा और आखिरकार मैं इस बज़ाहिर अजीब नतीजे पे पहुंचा और आखिरकार मैंने ये अजीब नतीजा निकाला जो शायद आपको अजीब लगे। मुसन्निफ़ का कहना है आखिरकार मैं इस बज़ाहिर ज़ाहिर होते हुए जो आपके सामने आ रहा है अजीब नतीजे पे पहुंचा कि जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है वही उसके हक़ में नेमत है। फ़कीर जिसको मुसीबत ख्याल कर रहा है कि वो आखिर में कह रहा था मेरा कोई दोस्त नहीं है, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं है, और वो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि यही उसके हक़ में नेमत है कि उसका कोई दोस्त नहीं है।
وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں۔ یہ ہے وہ فرق، اور اس کو وہ آگے ثابت بھی کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی دوست نہیں، اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ یہ مقام جو ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں، یہ مبارکباد کا وہ مستحق ہے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، میں اپنے آپ سے خود کلامی کرتا ہوا، باتیں کرتا ہوا، سوچتے ہوئے مکان پر آیا، اپنے گھر پہنچا۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کتنا خوش نصیب ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب، اے خوش قسمت شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر تم مجھ سے بازی لے گئے، تم مجھ سے آگے ہو۔ تمہاری حالت یہاں پر مجھ سے اچھی ہے کہ تمہارا کوئی دوست نہیں اور میرے اتنے سارے دوست ہیں۔ لیکن کیا اس کا یہ کال صحیح بھی ہے؟ کیا اس کی یہ بات صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اب وہ تقابل کر رہے ہیں، اپنے دوستوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر موازنہ کرتے ہوئے کہ کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ یعنی کبھی دوست سے فون پہ بات ہو رہی ہے، کبھی دوست گھر پہ آ رہا ہے، کبھی ہم دوست کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر لائن لگی ہوئی ہونا، یعنی 5 منٹ کی بھی فرصت نہ ملنا، اپنے آپ کے لیے، اپنے کاموں کے لیے بھی فرصت نہ ملنا۔ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، میرا کام جو ہے وہ لکھنے لکھانے کا، میں ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں، میں نہیں جانتا کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں، تنہائی میں اپنے خیالات جمع کر سکوں، خود شناسی، کہ میں کیا اپنی سوچیں جمع کر سکتا ہوں جنہیں میں نے لکھنا ہے، تحریر کرنا ہے، اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، تحریر کر سکوں، یا جو اسپیچ، جو تقریر مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں، اس حوالے سے، اس موضوع کے علاوہ سے میں اپنے خیالات کو یکجا کر سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے؟ یہ فقیر دن بھر کی کمائی اپنا گھر آرام سے لے جاتا ہے، اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو، یار دیکھو، پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، کتنے عرصے سے تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، ہماری دوستی ہے، مجھے اس وقت ضرورت ہے، مجھے اس وقت بہت شدید ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دے دو، مجھے پیسے چاہیے، قرضہ دے دو۔ فقیر سے یہ کوئی نہیں مانگتا ہوگا کیونکہ فقیر کا کوئی دوست نہیں ہے، جبکہ میرے ساتھ تو یہ معاملے ہیں۔ کیا اس کے احباب، اس کے دوست وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کے نہیں لے جاتے کہ یار میرے ساتھ چلو؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، اسے سخت نیند آ رہی ہو، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے، رش لگا ہوا ہے، جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ اور اب یہ سارا کام سیل فون پہ بھی ہو رہا ہے، دوستوں کے فون۔ میں اکثر حیران ہوتی ہوں، بلکہ میں بچوں سے پوچھ بھی لیتی ہوں کہ ان کی مصروفیات اور پھر ان کی باتیں ہیں جو کہ ختم نہیں ہو رہی، ایسے کون سے مسئلے مسائل ہیں زندگی کے، ایسے کون سے تجربات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک حد تک، حد سے بڑھ کر ہر چیز نقصان دہ ہے، اور یہیں پر وہ، یہاں پر وہ بتانا بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کا ایسا دوست نہیں جو قصے پہ قصہ اور لطیفے پہ لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ میسیجز، نیا دور، نیا زمانہ، نئے حالات۔ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں، لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو، تبصرہ لکھنا پڑے کتاب پر؟ اب یہ چونکہ پڑھے لکھے شخص ہیں، ادب دوست ہیں، تو ان کی عمر کے لوگ ہیں جن کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ انہیں پکڑا دیتے کہ جناب اس کو پڑھیں، دیکھیں اور اس پر اپنا تبصرہ لکھ دیں، اپنا تبصرہ دیں، اپنا تبصرہ لکھ دیں۔ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ یعنی بلا وجہ دوستوں کی کمپنی میں انجوائے کرنا، چاہے تو اس وقت بیمار ہوں، طبیعت بوجھل ہو، نہ چاہ رہا ہو، لیکن دوست ہیں، ناراض ہو جائیں گے تو مجبوراً کام کرنا۔ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا، تعلقات رکھنے، سوشل ہونا ہے؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا، یعنی کوئی اس سے گلہ نہیں کرتا آنے کہ تم کیوں نہیں آئے، تم کیوں نہیں مل رہے۔ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں، کوئی حیرانی نہیں کہ ہٹا کٹا ہے،
ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند توانا ہے، اور میں نحیف و نزار ہوں اور میں کمزور ہوں۔ اس کے معاملے میں نحیف و نزار ہوں، کمزور ہوں، نڈھال ہوں۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ یہ تو مقام شکر ہے، وہ اس پہ شکر ادا نہیں کرتا۔ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، یعنی لوگ جو پڑھیں گے مجھے وہ کہیں گے میرے خیالات کتنے بیہودہ ہیں، کتنے فضول ہیں۔ بغیر دوستوں کے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ دوبھر ہو جانا مشکل ہو جاتا ہے، دوستوں کے بغیر زندگی میں مزہ ہی نہیں ہے، رنگ ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیسا شخص ہے کہ ان سے بھاگ رہا ہے؟ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ میں دوستوں کو برا نہیں کہتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر کے طالب ہیں، میری خیر طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہے، میری بھلائی چاہتے ہیں۔ مگر عملی نتیجہ یہ ہے، لیکن اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ جب وہ میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر چاہتے ہیں اور مجھے وقت دیتے ہیں اور مجھ سے ملتے ہیں اور میری ہمدردی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے، دوستوں کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا، اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ اس کو انڈر لائن کریں کہ عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ میرا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور پھر میرے پاس کام کے لیے وقت نہیں رہتا، اپنے لیے وقت نہیں رہتا۔ چاہے مجھ پہ نفرین کی جائے، چاہے مجھ پر لعنت بھیجی جائے، مجھ سے نفرت کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا، دوستوں کا ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے اور جان پہچان کے دائرے کو وسیع کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ یعنی مجھے آپ ہی بتائیں، آج تک مجھے کسی نے یہ بات نہیں سمجھائی کہ اتنے سارے دوست رکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسے انڈر لائن کیجیے۔ دوسرا جملہ ہے، پہلا میں نے آپ کو کروایا تھا کہ عملی نتیجہ یہ ہے دوستوں کا کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، اور دوسرا جملہ اس کو انڈر لائن کریں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز پیارے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو، مجھ پہ کتنا ہی مجھے بوجھ اٹھانا پڑے، کتنا ہی افسوس ہو۔ یہاں سے وہ اپنے دوستوں کی قسمیں بتا رہے ہیں، یہاں پہ نمبر 1 لکھ لیں اور سرکل کر لیں۔ مثلا میرے دوست احمد مرزا نمبر 1 سرکل، جنہیں میں بھڑبڑیا دوست کرتا ہوں، یعنی میں نے ان کا کیا نام رکھا ہوا ہے، بھڑبڑیا۔ نہایت معقول آدمی ہیں اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی ہے۔ معقول، اچھے آدمی ہیں، عقل مند آدمی ہیں، اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی ہے اور بے تکلفی کی ہے، اچھا خاصا دوستانہ یارانہ ہے۔ مگر حضرت کی خلقت میں، ان کی عادت میں، ان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ نچلا بیٹھنا محاورہ ہے، یعنی 2 منٹ بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھتے، ہلچل افراتفری۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال زلزلے کے آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں، قیامت تو نہیں ہے لیکن ویسے ہی آثار ہیں۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، ان کے شور اور اونچی آواز کی وجہ سے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے، ممٹی پر وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں، یعنی وہ مصروف ہیں، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم بخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں ہر وقت پڑھتے رہتے ہو، ہر وقت کام کرتے ہو، چلو یار چھوڑو، ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو یہاں بتائی گئی ہے۔ پہلے دوست کے بارے میں احمد مرزا ہیں، جنہیں وہ بھڑبڑیا کہتے ہیں، شور مچانا ان کی فطرت میں شامل ہے، طوفان آندھی کی طرح وہ آتے جاتے ہیں، اور اگر انہیں کہا جائے کہ جناب صاحب کام میں مشغول ہیں تو فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم بخت کو اپنی صحت کا بھی تو
کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر، خیراتی نام ہے ملازم کا، کب سے کام کر رہے ہیں، وہ کب سے بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، بڑی دیر سے، توبہ توبہ، اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے، چھت پر ہوں گے نا، کمرہ تو ان کا چھت پہ، وہیں پر ہوں گے، میں پہلے ہی سمجھتا تھا، مجھے پتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا جیسے کوئی گولا آ کے لگا، کوئی بم آ کے لگا۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، یعنی وہ یہ زحمت ہی نہیں کرتے کہ دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آئیں، اور آندھی کی طرح داخل ہوتے، تیزی سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہا ہا ہا، آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو دیکھو، میری وجہ سے اپنا لکھنا بند نہ کرنا۔ وہ تاکید کیا کریں، میں آ تو گیا ہوں، لیکن تم اپنا لکھنا بند نہ کرنا۔ میں ہرٹ کرنے نہیں آیا، میں تمہارا نقصان کرنے نہیں آیا، خدا کی پناہ، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ کس قدر لکھ ڈالا، کتنا زیادہ لکھ ڈالا، کہو طبیعت تو اچھی ہے، تم ٹھیک تو ہو، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا۔ واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے۔ لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ یہ ہے ان کا انداز۔ یہ کہہ کر وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور اپنے جوش میں، یعنی جو انہوں نے خوشی کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے، اس جوش میں وہ میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں، اس قدر ہاتھ کو دبا دیتے ہیں مصافحہ کرتے ہوئے، ملتے ہوئے، ہاتھ ملاتے ہوئے، کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، علیحدہ، یہ تو الگ بات ہے، اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں، یعنی میں نے جو توجہ رکھی، مرکوز کی ہوئی تھی، میں نے جو خیالات کو یکجا کیا تھا، وہ سب ان کے اس آنے جانے طوفان میں اور پھر ان کے مسافے میں سارے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، سوچیں ہوا ہو جاتی ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، واقعی حقیقت ہے وہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، لیکن یہ کیفیت اور یہ حالت ہو گئی۔ تاہم اگر وہ گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے، تب بھی یہی نقصان ہوتا۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا میں احمد مرزا سے کنارہ کر سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ کلیجے پہ پتھر رکھنا محاورہ ہے، صبر کرنا پڑے، شدید ترین صبر برداشت کرنا پڑے۔ بھائیوں جیسی محبت بھی کرتے ہیں، مخلص بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، لیکن میرا کام میں بہت زیادہ رکاوٹ آتی ہے، ان کی وجہ سے مجھے انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہے، یہاں پہ محمد تحسین پہ نمبر 2 لکھیے اور سرکل کیجئے۔ پہلے دوست احمد مرزا بھڑبڑیا اور ان کی خصوصیات بتا دی ہیں۔ دوسرے دوست ہیں یہ بال بچوں والے صاحب ہیں، اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اور انہی کی باتیں کرتے ہیں رات دن۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر شام کے وقت آتے ہیں، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں۔ سہ پہر کا وقت ہے، دن بھر کی تھکاوٹ، ذہنی تھکاوٹ، لکھنا لکھانے کا کام، اب وہ آرام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ آرام کرسی پہ خاموش رہوں، مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے، ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون نہیں، یعنی انہیں کسی چیز کی دنیا کی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ میں اگر کوئی اور بات بھی کروں تو وہ واپس بیوی بچوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجلی درمیانی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پالیٹکس لٹریچر، بارڈر میں دیکھیے، پالیٹکس لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر سارا گھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں، اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض تک دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں، یعنی
انہیں کسی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں سوائے اپنے گھر والوں کے علاوہ، اور وہ جس سے بھی ملتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے حوالے سے ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر انہیں کسی اور موضوع کی طرف لایا بھی جائے تو وہ واپس آ جاتے ہیں کہ میری اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ یہ تھے تحسین صاحب۔ پہلے دوست احمد مرزا بھڑبھڑیا، آندھی طوفان، بھوچال آنا، مسافہ اس انداز میں کرنا کہ لکھنے کے قابل نہ رہنا۔ دوسرے محمد تحسین، اپنے گھر بار سے محبت کرنے والے، جنہیں نہیں علم کی دنیا میں کیا ہو رہا اور اس کے علاوہ وہ کسی موضوع پہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ تیسرے دوست کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، نام نہیں ہے یہاں پہ تیسرے، اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جو کہ وکیل ہیں، قانون سے ان کا تعلق ہے۔ جب اپنی ریاست کے جھگڑوں، جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے، یعنی یا تو مقدمے لڑے ہوں گے یا مقدمے کر رکھے میں ہیں انہوں نے، اور پھر ان لڑائی جھگڑوں میں وہ اتنے مصروف ہیں کہ اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے علاقے کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف، ان کا جو دشمن ہے جس کے خلاف انہوں نے مقدمہ کیا ہوا ہے یا لڑ رہے ہیں، اس کی برائیاں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت، یا تو تعریف کرنا اگر ان کے حق میں جا رہا ہے یا پھر اس کی برائی کرنا۔ تعریف اس حالت میں جب کہ انہوں نے مقدمہ جیتا ہو، اور کوئی مضمون نہیں اور کوئی بات چیت کا موضوع نہیں۔ من جملہ اور بہت سے مختلف قسم کے دوستوں میں، من جملہ ان تمام اور ان جیسے کئی مختلف قسم کے دوستوں کے، میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا، خاص طور پہ کروں گا۔ یہ نمبر 4 ہوگے بھی، دوست نمبر 4، ٹھیک ہے۔ میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت خاص طور پہ کروں گا ان کی اوصاف کی وجہ سے، صفات کی وجہ سے، کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں۔ شاکر خان صاحب موضوع سلیم پور، ٹھیک ہے، سلیم پور کے رئیس امیر اور ضلع بھر میں نہایت معزز قابل احترام آدمی ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت قابلیت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے، ادب کے شوقین ہیں۔ لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں، کتابیں پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری، نمبر 3 پہ دیکھیے بارڈر میں، لٹریری جتنے ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا، یعنی ان سے دوستی اور تعلقات بڑھانے کا شوق ہے۔ ان کا خیال ہے کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق نہیں جتنا ان لوگوں سے ملنے ملانے اور تعلقات رکھنے کا شوق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ امیر لوگوں کا شایان شان ہے، یعنی امیر لوگوں کی ایک جو ہے صفت بتائی گئی ہے کہ وہ جو مختلف فنون سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو قدر شناس ہوتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے، بہت ضد سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے کہ شہر میں رات دن شور و شغب ہوتا ہے، شہر میں تو شور شرابہ ہے، ٹریفک کا شور، زندگی کی بھاگ دوڑ۔ دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے، ماحول پرسکون ملے گا، اچھے طریقے سے کام کر سکو گے، طبیعت بھی حشاش بشاش ہو جائے گی۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے، سجایا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے، تھوڑے دن رہ کر چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معارف کا جو ایڈیٹر تھے ان سے میں وعدہ کر چکا تھا کہ خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر نیچرل منظر، ٹھیک ہے، نیچرل نمبر 4 پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، منظر یعنی ان کی سینری، وہاں کے مناظر میری اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ وہاں کے جو مناظر تھے گاؤں کے وہ انتہائی دلکش تھے۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا، ناشتے کے لیے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا، سب لوگ کہنے لگے ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا، ایسا ظلم نہ کرنا، آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا، مناظر کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ ذرا دیکھو تو صحیح گاؤں کتنا پرسکون، کتنا خوبصورت ہے، اور یہاں پر مناظر قدرت سے لطف اٹھاؤ، مزہ لو، تاکہ تمہاری طبیعت حشاش بشاش ہو، ذہن پرسکون ہو اور تخلیقی عمل بہتر ہو۔ گویا مقصد یہ تھا کہ آج کا دن آرام کرو، مناظر فطرت سے لطف اندوز ہو، ملو ملاؤ، تاکہ کام جو ہے اپنے دماغ کو آرام دے سکو اور تازہ دم ہو کے کام کر سکو۔ چلیے
گاڑی تیار کراتے ہیں دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے. وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، 2 میل پر، ٹھیک ہے. دریا پر مچھلی کا شکار کھیلنے کا ارادہ ہے، گاڑی تیار کرنے کا کہہ رہے ہیں. وہاں سے دریا سے آگے 2 میل پر احمد نگر ہے، علاقے کا نام ہے. آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے. راجہ طالب علی صاحب جو ہے وہ احمد نگر کے رہائشی ہیں، وہاں کے معزز ہیں، راجہ ہیں، رئیس ہیں. اور احمد نگر جو ہے وہ دریا سے 2 میل کے فاصلے پر ہے. میرا ماتھا وہیں ٹھنکا. ماتھا ٹھنکنا محاورہ ہے. میں وہیں چونکا، وہیں ہوشیار ہو گیا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم. خیر، یعنی اگر ایسے ہی حال رہا اور ایسی ہی مصروفیات رہیں تو یہاں بھی فرصت ملنے والی نہیں. خیر، سینکڑوں ہیلوں حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا. میں نے سینکڑوں بہانے کیے، کئی سو بہانے کیے ہیلے حوالوں سے. میں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی. اس وقت تو میری بچت ہو گئی، میں نہیں گیا. اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، یعنی جو مجھے گھمانے پھرانے جا رہے تھے ظاہر ہے وہ بھی نہیں گئے، کیونکہ میں نے انکار کر دیا تھا مختلف ہیلے بہانے کر کے. وہ بھی نہیں گئے. مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس عنقا یعنی یکسوئی کی تلاش میں میں سرگرداں تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی. انہیں بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے یہاں پہ یکسوئی جو چاہیے کہ اپنے خیالات کو میں جمع کر سکوں، جو پرسکون ماحول چاہیے، وہ میرے لیے یہاں بھی عنقا ہے، نایاب ہے. ملنا تقریباً ناممکن ہے. یعنی میں جس کی تلاش میں سرگرداں تھا، میں جس کی تلاش میں تھا، جس پرسکون ماحول کی تلاش میں تھا، وہ مجھے یہاں بھی میرے لیے نایاب ہوگا، مجھے نہیں ملے گا. اس سے آگے ریکارڈنگ کی گنجائش نہیں ہے. ہم دوسری جو لیکچر ہے، دوسری ویڈیو ہے، اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم پیج نمبر 52 سے اس پیراگراف سے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.